मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक अला अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران عزیز، پیارے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، کرم اور اس کا فضل ہے. اس رب کی عنایات ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن مرحمت فرمایا، ساتھ ہی ساتھ کچھ دین کی بات سننے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. برادران عزیز، آج جمعہ کا دن ہے اور ذی قعدہ کی 17 تاریخ ہو چکی ہے. اور اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے. 10 ذی الحجہ کو بقرعید عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. یہ سمجھ لیجئے 22-23 دن باقی رہ گئے ہیں عید الاضحیٰ بقرعید کے، اور ہماری ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہے. بہرحال ہمیں تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ قربانی دینی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان بنائے. پچھلے جمعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آئی تھی. آج کے جمعے میں یہ بات آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں،
नबी और रसूल के हुक्मों को मानने वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से। बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से। तो पिछले जुमे में यह बात आई थी कि इंसान अगर तरक्की पा सकता है इस दुनिया में और आखिरत में अगर कामयाबी हासिल कर सकता है तो दो चीजों का मजबूत होना जरूरी है, कुव्वत इल्मिया और कुव्वत अमलिया। कुव्वत इल्मिया के हमारा इल्म दीन के एतबार से मजबूत हो, पुख्ता हो, वो चाहे मदरसे में पढ़कर हो या हम दीनी और तबलीगी जमात में कुरान और हदीस के सुनने और हल्के जोड़ने की वजह से हो, या किसी अल्लाह वाले की ड्यूटियां सीधी करने से, उसकी सोहबत में बैठने से हासिल हो। उस इल्म का होना, मजबूत होना बेहद जरूरी है अगर इस दुनिया और आखिरत में आपको तरक्की पानी है। और फिर इल्म ही नहीं बल्कि उस इल्म पर हमें अमल करना भी है। आज ना हमारे पास मजबूत इल्म है न मजबूत अमल है, और हम कहते हैं कि जी हम पस्ती में हैं, जिल्लत में हैं, हम आज हमारी जिंदगी दोभर हो गई, जीना मुश्किल हो गया। क्योंकि जब हमने दो चीजों को छोड़ दिया तो जीना तो मुश्किल खुद ब खुद हो जाएगा। अंधा आदमी कहां रास्ता पा सकता है? वो तो ठोकरे मारेगा, कभी दीवार में टक्कर मारेगा, कभी गड्ढे में गिरेगा, कभी उसका लोग हाथ पकड़कर आगे चलाएंगे, लोग आगे हाथ पकड़कर चलाएंगे तो चलेगा। अरे भला कौन हमें हर वक्त हाथ पकड़कर रखने वाला है? तो हमने खुद अपनी जिंदगी को छोटा करने के और अपने जलील होने के रास्ते हमने खुद तय किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये कहते हैं कि ईमान वालों अपने आप को बचाओ, और वो बचा जाएगा इल्म और अमल से। अगर आपके पास इल्म नहीं है, अल्लाह की पहचान नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, ये भी तो जानना है नमाजों के फायदे, नमाजों के छोड़ने के नुकसान, ज़कात के देने के फायदे, ज़कात के छोड़ने के नुकसान, हज करने के फायदे, हज करने छोड़ने के नुकसान, रोजा रखने के फायदे, रोजा रखने के नुकसान का जब तक इल्म नहीं होगा आप कैसे मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं और कैसे आप सही रास्ते पर जा सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें इल्म सीखना, और अब इल्म सीखने का एक ही रास्ता है, बड़े लोग हैं जो कि हम किताबी तालीम को सुने, जो हमारी मस्जिद में तालीम होती है उसको सुने, घरों में अपने हदीस पढ़वाए, बच्चों से, बच्चियों से, अपने घर वालों से हदीस सुने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुने, क्या उनकी तमन्ना थी, क्या उनकी ख्वाहिशें थी, किस तरीके से उन्होंने दीन हम तक पहुंचाया है। सहाबा के किस्से सुने, सहाबियात के किस्से सुने, अल्लाह के कुरान को पढ़े, अल्लाह के कुरान को सुने, अल्लाह के कुरान को पहचाने। और दूसरा, हमें अपने बच्चों कुरान इस तरीके से हम खुद बचे, और दूसरा है अपने घर वालों को बचाओ, वह अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को बचाओ। आज हम अपने बच्चों को दीनी इल्म नहीं दे रहे, बच्चों के हुकूक अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमने सिर्फ बच्चों के हुकूक, ये अपनी औलाद के हुकूक अपने ऊपर ये तस्लीम कर लिए हैं कि उनका घर बना कर देना है, उनकी शादियां करनी है, और उनके कपड़ों का इंतजाम करना है, उनके लिए कुछ ना कुछ करके जाना है, कुछ दुकानें खरीद कर जाना है, कुछ प्लाट लेकर जाना है। ये सारे इंतजामात को हमने बच्चों के हुकूक के अंदर रख दिया। याद रखो, औलाद के मां बाप पर 3 हक हैं। औलाद के मां बाप पर
بلکہ باپ پر 3 حق ہیں. پہلے تو ان حقوق کے جاننے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا. اس واقعے میں پھر ہمیں اپنی بچوں کی اور اپنے جو حقوق ہیں ان کو بصیرت کی نظر سے دیکھیں کہ ہم کر رہے ہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت چل رہا ہے. بھائی سنت بات نہ کرو. دور خلافت چل رہا ہے. ایسی صورت میں ایک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کر آتا ہے اپنے بچے کی. اور شکایت کیا ہے کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا. آج بھی سب کو بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے بچہ کہنا نہیں مانتا. تو باپ نے مقدمہ دائر کیا اور کمپلین کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی دور خلافت ان کے سامنے کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا, میری اطاعت نہیں کرتا, میری فرما برداری نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو بلایا کہ کہاں ہے تمہارا بچہ؟ جی گھر پہ ہے. بلایا تو 18-19 سال کا بچہ ہوا. کتنے سال کا؟ 18 یا 19 سال کا وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, سلام کیا, بیٹھ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا باپ کوئی کمپلین لے کر آیا ہے, تیری شکایت کرتا ہے کہ تو کہنا نہیں مانتا, کہ امیر المومنین ہاں میں کہنا نہیں مانتا. بات صحیح ہے, باپ نے شکایت کی بالکل صحیح, کمپلین کی بالکل صحیح. بچہ بھی کیسا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات کہ جی میں کہنا نہیں مانتا, کتنی بڑا دل اور کتنی بہادری کی بات ہے اس نوجوان بچے کی. حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, بڑے بڑے لوگ اور سلطنت والے کام تھے ان کے سامنے آ کر, لیکن وہ بچہ آرام سے نہ ڈر رہا ہے نہ خوف نہ کوئی دہشت, کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے رہا باپ, بالکل صحیح کمپلین ہے کہ پھر تو کہنا کیوں نہیں مانتا. تو بچے نے کہا کہ میں کہنا اس لیے نہیں مانتا کہ ایک تو میرے باپ آپ یہ بتائیے پہلے امیر المومنین کہ باپ کے ہی اولاد پر حق ہے یا اولاد کا بھی حق ہے کچھ باپ پر؟ میرا باپ جو شکایت لے کر آیا ہے اس کے ہی میرے اوپر حق ہے یا میرا بھی کچھ حق ہے اس کے اوپر؟ غور سے سننے کی بات ہے. تم سب باپ بیٹھے ہوئے نہیں ہوئے تو ہو جائے گا, لیکن یاد رکھنے کے قابل بات ہے, کیونکہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جانا. تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں باپ کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں. نمبر 1, اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کی کوشش کرے, اچھی ماں کو لائے گھر میں, دیندار ماں, کوئی دیندار لڑکی, تقوی طہارت کی پابند, نمازوں کی پابند, قرآن کے پڑھنے والی, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والی, دیندار ڈھونڈے, تلاش کرے. یہ اولاد کا حق ہے باپ کے اوپر. آج کل تو ہمارے نوجوان طبقہ اور ہمارے جو سوچ ہے وہ ہماری یہ سوچ ہے کوئی فیشن دار لڑکی ہو, بال کھول کر پھرتی ہو, کہیں پیلس میں کہیں دیکھ جائے کوئی بال کھولے ہوئے اور ایکٹنگ والی, اس کو پسند کرتے. جو اترا کے چلتی ہو, نہ اس کے پاس نماز ہو, نہ اس کے پاس دین ہو, نہ اس کے پاس کلمہ ہو, نہ اس کے پاس
ایسی لڑکی کا انتخاب ہم پیرسوں میں کر رہے ہیں اور اپنی بچیوں کو پیرس میں ہی اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ کر کے پسند کر لے گا تو ہمارے لیے شادی آسان ہو جائے، ہمارے لیے شادی آسان ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے بھی پوری کوشش کر رکھی ہے کہ ہم بھی کچھ نہیں کہتے، لے بھائی ہمارے طرف بھی رستہ چھوڑ دیا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ایسی ماں کا انتخاب کرو جو دیندار ہو، یہ اولاد کا حق ہے باپ کے اوپر۔ دوسرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے؟ دوسرا حق اس کا اچھا نام رکھو۔ بزرگوں میں یہ دیکھیں کہ میرے بزرگوں میں کیسے کیسے بزرگ گزرے ہیں، ان کے نام لائے تلاش کر، ولیوں کے نام لائے، صحابہ کے نام لائے، نبیوں کے نام لائے ڈھونڈ کر کے۔ ایسے نام، اچھا نام رکھنا یہ باپ کے اوپر حق ہے اولاد کا۔ ہم نے پہلے سے ہی اس کا نام جاہل اور غافل ڈھونڈ رکھا ہے تو پھر کیسے وہ عالم بن سکتا ہے؟ جب ہم اس کا نام عاقل رکھیں گے تبھی تو عقل مند بنے گا، ہوشیار بنے گا۔ جب ہم ایسے نام کو تلاشی نہیں کرتے ہیں کہ صحابہ کے نام کیا تھے، نبیوں کے نام کیا تھے اور بزرگوں کے نام کیا تھے، جب ہم ایسے نام تلاشی نہیں کریں گے تو دوسرا حق اولاد کا ماں باپ کے اوپر اچھا نام تلاش کرے، نیک نام تلاش کرے۔ تیسرا حق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تیسرا حق اولاد کا بتایا کہ ان کی تربیت، دینی تربیت، اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے۔ تو تین حقوق بتائے۔ اب اس لڑکے نے جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جو باپ جس کی شکایت لے کر آیا تھا، اس نے کہا پھر امیر المومنین جب باپ نے میرے حق ہی نہیں ادا کیے تو میں کیسے باپ کا حق ادا کروں؟ نمبر 1، میرے باپ نے میرے لیے ایسی ماں تلاش کی ہے جو فیشن پرست ہے، اچھی نہیں ہے۔ میری ماں دین کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے۔ دوسرا، میرے باپ نے میرا نام جوہل رکھا، اور جوہل کہتے ہیں عربی میں گوبرے کو، گوبر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے وہ مٹی نیچے گوبر لے جاتا ہے، اوپر سے مٹی نکالتا ہے، یہ ایسا نام میرا رکھا ہے۔ اور تیسرا، میں 19 سال کا ہو گیا، اب تک میرے باپ نے مجھے کبھی دین کے بارے میں دکھا کر سمجھایا ہی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں دین کیا چیز ہے۔ تو جب میرے باپ نے یہ تین حقوق میرے لیے ادا نہیں کیے ہیں تو میں کیسے اپنے باپ کا حقوق ادا کروں؟ کیونکہ تین حق جب اولاد کے باپ کے اوپر ہے تو اس کے اوپر تین حق باپ کے اولاد کے اوپر ہے، برابر ہے بالکل قصہ۔ اولاد کے حق باپ پر 3 اور باپ کے حق اولاد پر 3، برابر۔ باپ کا حق اولاد کے اوپر یہ ہے اس کے بعد کہ اولاد اپنے ماں باپ کی تعظیم کرے، عزت کرے، ادب کرے۔ اور دوسرا حق اولاد کے اوپر ماں باپ کا یہ ہے کہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، کہنا مانے۔ اور تیسرا حق ماں باپ کا کے اوپر اولاد کا، اولاد کے اوپر یہ ہے باپ کا اور ماں کا کہ ان کی خدمت کرے، برابر ہے بالکل، خدمت کرے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ جا نکل جا یہاں سے۔ باپ کو کیا کہا؟ نکل جا دربار سے،
جب تک 3 حقوق اولاد کے ادا نہیں کرے گا، تلافی نہیں کرے گا، جب تک تیرے حقوق بھی ادا نہیں کیے جائیں گے، نکل جائے یہاں سے۔ کرتے ہیں شکایتیں، کرتے رہو، مانے گی نہیں یہ اولاد۔ اور ماں باپ اپنے اولاد کو دین کی تربیت سے ہٹا کر کے انہیں کیا، جو دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، یاد رکھو ان کے ایمان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ آنے والی جو نسل ہے اپنی اولاد کی، تو آگے بچے یہ تو بچ جائیں گے، لیکن آنے والی جو نسل ہے وہ مذہب اسلام کو باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس واقعے کو کے اندر بصیرت ہے، سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ آج کل ہم نے چرچا ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، نافرمان ہیں۔ تو نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ بچوں کو دین سکھانا ماں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کلمہ شریف سکھائے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا کلمہ جو آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ظلم یہ ہو رہا ہے اولاد کے اوپر کہ جو بچے کو ماں اپنے سینے سے لگائے گی، 3.5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں سینے سے لگائے گی، اب اس کو اسکول میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب ماں کی فکر اور باپ کی فکر ایک ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ماسٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو پولیس بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے۔ تو ہماری جب یہ فکر ہوگی تو یاد رکھو وہ بچے آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، آپ کے منہ پر بھی جوتا ماریں گے، آپ کے سر پر بھی جوتا ماریں گے جب تم ان کو ان کے حقوق کہیں گے کہ بچہ میرا کہنا نہیں مانے۔ اور کل قیامت کا میدان ہوگا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں باپ کو ہی پکڑیں گے جس نے یہ 3 حقوق بچوں کے پہلے ختم کیے ہیں۔ پہلے ماں باپ پکڑے جائیں گے، اولاد بعد میں پکڑی جائے گی۔ پہلے ان سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنے بچے کی شکایت کرتا تھا، تیرے اوپر کتنے حق تھے، تو نے کتنے حق ادا کیے؟ کوئی اچھا نام رکھا، اچھی ماں تلاش کی، تو نے فیشن والی ماں تلاش کی، ایکٹنگ والی، غلط کپڑے پہننے والی، بال کھلے رکھنے والی، تو نے ایسی ماں تلاش کی تھی، تو تیرا بچہ تیرا کیسے کہنا مانتا، کیسے خدمت کرتا؟ تو نے بچے کو سارے ہنر دنیا کے سکھائے، لیکن ہنر نہیں سکھایا، تو نماز کا نہیں سکھایا، اللہ کا خوف نہیں دکھایا، قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں دکھایا، تو نے اپنے بچے کو حدیث نہیں سنائی، حدیث کے تعلیم نہیں سکھائی۔ یہ ماں باپ کے اوپر حق۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات تو کہنے کی بہت کچھ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔